बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान न्यूज़ टीवी के सामीन और नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और आज मैंने आपके सामने बात करनी है कि बकरियों में सर्दियों के असर की वजह से फालिज, एबॉर्शन और बच्चों की अमवात को आपने कैसे रोकना है। ये प्रोग्राम हम पहले भी कर चुके हैं जनरल मैनेजमेंट के बारे में, और फिर मुझे आज इसलिए आना पड़ा कि वो एक शेर है कि मेरी फितरत नवा पर पै बपै मजबूर करती है कि शायद इस महफ़िल में कोई दर्द आशना मौजूद हो। मुझे बेशुमार टेलीफ़ोन आते हैं और उसमें दिन और रात की कोई क़ैद नहीं है। जो टेलीफ़ोन आते हैं उसमें ज़्यादातर इसी बात की है कि जो मेरी बकरी का बच्चा 3 महीने का एबॉर्ट हो गया है या एबॉर्ट होने वाला है, और या मेरे इतने बच्चे पैदा हुए हैं बकरी के और इतने बच्चे मर चुके हैं और इतने रास्ते के अंदर हैं, तो मैं क्या करूं, और या बकरी का डिस्ट्रोकिया हो गया है, उसको मैं क्या करूं। तो मैं वही चीज़ आपके सामने आज मैं रखना चाहता हूं, और मैंने कोशिश की है हमेशा इस बात की कि जब मैं आपके सामने पेश होता हूं तो जो लोग बकरियों का कारोबार करते हैं, यानी बकरियों की ब्रीडिंग करते हैं और जिनका एक नाम है दुनिया के अंदर, और वो उनको बकरियों के बच्चे नहीं समझते बल्कि अपने बच्चे समझते हैं, मैं अपने नोट्स उनके साथ एक्सचेंज करता हूं। उसमें एक डॉक्टर उस्मान साहब हैं और एक सैयद अली साहब हैं। अल्लाह ताला इन दोनों को ज़िंदगी दे। आप जब अपनी बात को इस बात के लिए रखते हैं कि इसमें लोगों का भला हो, तो फिर दुनिया भी अपना सीना खोल देती है और वो भी आपसे असल मसाइल को शेयर करती है। अब ये दिसंबर और जनवरी के मौसम में बकरियों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है और उसका नाम है सर्दियों का स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस दबाव का नाम है। ये ज़हनी दबाव भी हो सकता है, ये मौसम का दबाव भी हो सकता है, और ये खुराक का दबाव भी हो सकता है, ये रहन सहन का दबाव भी हो सकता है। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि चूँकि ये दिसंबर का अनफॉर्चुनेट महीना है कि जो मौसमों का रद्दो बदल जो है, इनका भी एक दबाव होता है, और उस दबाव के नतीजे में जानवर की सेहत जो है वो उस पर अच्छा और बुरा असर पड़ता है। अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए हैं, और इन 4 मौसमों के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ हमें सिखाया भी है, और वो सिखाया ये है कि गर्मी में आपने क्या करना है और सर्दी में आपने क्या करना है। अब इस वक्त जो लोगों के टेलीफ़ोन आ रहे हैं, वो टेलीफ़ोन ये आ रहे हैं कि मेरे बच्चे माँ के पेट में फौत हो गए, एबॉर्ट हो गया, माँ को फालिज हो गया, उसके जो मसल्स हैं वो अकड़ गए, बच्चे जो हैं वो 8-10 दिन के बाद दुनिया से ख़त्म हो गए, तो लिहाजा मैं क्या करूं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो उसी के बारे में है कि 2 किस्म के दबाव, मौसम ख़िज़ां और मौसम बहार, इनमें किसी किस्म का दबाव नहीं होता। इसमें टेम्परेचर और हवा और मरतूब, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मौजूद उस हद तक होती हैं जिस जो इंसान के लिए भी, और जो पाकिस्तान में पैदा होने वाले जानवर जो हैं या जो पाकिस्तानी जानवर हैं उनके लिए निहायत सूटेबल हैं। गर्मियों और सर्दियों का अपना एक माहौल होता है, और कोई सर्दी को बर्दाश्त कर सकता है, कोई गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है, कोई सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और कोई गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिछले प्रोग्रामों के अंदर हमने ये बात कही थी कि आपने ब्रीडिंग कब करवानी है, यानी कि सितंबर और अक्टूबर का महीना जो है वो बताया गया था, और अब वो बच्चे जो हैं पेट में अगर हैं तो वो 2-3 महीने के होंगे। लेकिन जिन लोगों ने इस पर अमल नहीं किया, उसके नतीजे में जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं, सवाल ये है कि उनकी अमवात को कैसे रोका जाए। जब मैं देखता हूँ सर्दी का दबाव और गर्मी का दबाव, सर्दी और गर्मी का मतलब है सख्त सर्दी का दबाव और सख्त गर्मी का दबाव, तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि सख्त सर्दी का दबाव ज़्यादा मौलिक होता है और सख्त गर्मी का दबाव कम मौलिक होता है। अब हम चूँकि सर्दी की बात कर रहे हैं
تو یہ دسمبر اور جنوری کا جو معاملہ ہے وہ میرے گوٹ بریڈرز کے لیے خاص طور پر امپورٹنٹ۔ اب اس کے اندر پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں اور جو میں دیکھتا ہوں وہ ہے ان کا رہن سہن۔ اس رہن سہن سے پہلے بھی میں ایک ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس موسم کے اندر آپ اپنے جانوروں کو بیچیں، نو پرابلم، اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے جانوروں میں کوئی اور جانور خرید کر نہ لے کر آئے، اس لیے کہ شاید آپ نے پروٹوکولز پر عمل کیا ہو اور ویکسینز آپ نے لگائی ہوں اور وہ جانور بالکل محفوظ ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے یہ وقت نکال لیں۔ دوسرا جو ہے، اس وقت آپ خرید بالکل بند کر دیں، اس لیے کہ باہر سے جانور جو آپ کے ہرڈ میں آئے گا، چاہے وہ مفت ملے یا تحفے میں ملے، خدا کے لیے اس کو اپنے جانوروں میں شامل نہ کیجیے گا۔ ایک صورت جو ہے وہ ہے سخت سردی کی، اور وہ سردی جو ہے وہ آپ نے اپنے کمرے میں بھی اس کو ڈھانپا ہے، اس کو بند کیا ہے۔ ایک تو بات یہ یاد رکھیں کہ سردی کے اندر جب آپ گیلا چارہ کھلاتے ہیں، سبز چارہ جیسے آج کل برسیم کھلایا جا رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ ایک تو اس میں وہ طاقت نہیں ہے جو اصل دوسرے کٹ میں اور تیسرے کٹ میں ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے زیادہ پیشاب آتا ہے۔ جب آپ ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور کوئی اس بات کے لیے کہ ہوا باہر سے نہ آئے، آپ تمام چیزیں پلگ کر دیتے ہیں، جو یورین کے ذریعے یوریا پیدا ہوتا ہے اور وہ ہوا سے ہلکا ہوتا ہے، تو وہ اوپر تو جاتا ہے لیکن باہر نہیں جاتا۔ اس کے نتیجے کے اندر جانور بیمار ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور وہ ماحول جو ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ جانوروں کے لیے مفید ہے، وہ مفید نہیں ہوتا بلکہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس موسم کے اندر آپ نے جانوروں کو سبز چارہ اگر کھلانا ہے تو وہ صرف دن کے وقت پہلے وقت میں کھلانا ہے، تاکہ جو بھی پیشاب وغیرہ ان کو زیادہ آئے وہ باہر، جب دن کے اندر باہر کھیلتے ہیں وہ پیشاب وہیں پر ہی آئے۔ جو آپ کا باڑہ ہے جہاں آپ نے بند کیا ہوا ہے، وہاں پر وہ ان کو رات کو آپ یہ سبز چارہ نہ کھلائیں۔ رات کو کیا کھلائیں؟ رات آپ ان کو توڑی دیں، ان کو ونڈا دیں۔ اب توڑی جو ہے جو بھی آپ کے علاقے میں اویلیبل ہے، چنے کی توڑی ہے، مونگ کی توڑی ہے، گندم کی توڑی ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے خشک چارہ، چاہے روڈز کراس کا ہے اور یا الفا کا ہے۔ الفا کا ہے تو بہت ہی بہتر ہے، اس لیے کہ وہ طاقتور ہے۔ اگر یہ رات کو آپ ان کے سامنے کھلائیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر وہ رات کو پیشاب نہیں کریں گی اور اس کے نتیجے میں وہ امونیا گیس پیدا نہیں ہوگی۔ دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے، یہ باتیں رہن سہن کے بارے میں ہو رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی کمرے کے اندر آپ نے جانور بند کیے ہوئے ہیں، آپ نے اوپر کے روشن دان کھولنے ہیں، اس لیے کہ اوپر کے روشن دان جو ہیں، یہ ہوا، یہ امونیا گیس جو پیدا ہو رہی ہے ان کے پیشاب کی وجہ سے یا زیادہ سانس لینے کی وجہ سے، وہ ان روشن دانوں میں سے باہر نکل جائے گی۔ تیسری چیز، اب یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس باڑے کے اندر، باڑا بڑا ہے جانور تھوڑے ہیں، آپ کوشش کریں زیادہ جانوروں کو اس میں ڈالیں۔ اگر زیادہ جانور ہوں گے تو ان کے اپنے سانس کی وجہ سے، ان کی باڈی ہیٹ کی وجہ سے وہاں پر گرمائش ہوگی، قدرتی گرمائش، اور وہ جو سانس اور جو پیشاب وغیرہ جو ہے وہ باہر روشن دان کی طرف سے وہ نکل جائے گا اور ان کو کم سردی لگے گی یا بالکل سردی نہیں لگے گی۔ میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے، ہزاروں کے حساب سے اونٹ پالے ہیں، اور ڈاکٹر یونس صاحب فیصل آباد میں وہ اونٹوں کے بڑے ماہر ہیں، بڑا انہوں نے کام کیا ہے، وہ میری اس بات کی تائید کریں گے۔ وہاں اونٹوں کے لیے سردیوں کے موسم کے اندر کوئی چھپڑ، کوئی ورانڈا، کوئی شیڈ وہ نہیں بنتا تھا، اور وہاں پر صرف وہ چار دیواری ہوتی تھی، اور چار دیواری بھی وہ تار کی ہوتی تھی، ایک تار۔ اب وہاں پر میں دیکھتا تھا کہ اس سخت سردی کے اندر جنوری کے مہینے میں ان کو سردی کیوں نہیں لگتی، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ شام کے وقت سے ہی 8-8 10-10 کی ٹولی کے اندر جڑ کر بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں پتہ چلا کہ وہ ایک دوسرے کی باڈی ہیٹ کو ٹرانسمٹ کرتے تھے، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ جو سرد رات ہے بڑی آسانی سے گزر جایا کرتی تھی۔ تو یہاں ایک بات یہ ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو زیادہ اکٹھا کریں، اپنے جانوروں کو خشک چارہ کھلائیں،
رات کے وقت، اور روشن دان اوپر رکھیں، اور تھرڈ جو ہے وہ نیچے فرش چونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور جانور نے اسی کا بکری نے وہیں پر ہی بیٹھنا ہوتا ہے، تو وہاں کوئی پرالی، کوئی توڑی، کوئی ساڈسٹ، اس قسم کی کوئی چیز آپ وہاں ضرور نیچے رکھیں، اس لیے کہ تمام مسائل اس ٹھنڈے فرش کی وجہ سے آتے ہیں، جس کو باقی تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں، تو لہٰذا آپ نے جو فرش ہے اس کو آپ نے ٹھنڈا رکھنا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو آپ کے کرنے والی ضرورت ہے، ایک کام ہے آپ کا جو آپ نے خاص طور پر توجہ دینی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بکریوں میں اور بچوں کے اندر، خاص طور پہ اس وقت بکریوں کی بات کرتے ہیں، یہ ایبارشن کیوں ہوتی ہے اور فالج کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ کو پوری خوراک نہ ملے اور اچھی خوراک نہ ملے، اور وہ جو پورے سال سے کام چل رہا ہے کہ چر کر آ گئی، اللہ اللہ خیر صلاح، اب یہ اصل معاملہ ہے کہ اس کی باڈی کی امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوئی جو سردی کا مقابلہ کر سکے۔ میں دو آدمیوں کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک مثال سید علی صاحب کی ہے، 43 ان کے کڈز پیدا ہوئے ان دنوں اور ان میں سے ایک بھی نہیں مرا۔ ایک دوسری مثال تہذیب الحسن صاحب جھنگ کے ہیں، وہ روشان ونڈا استعمال کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ماشاءاللہ میرے بچے بھی محفوظ ہیں، اور میرے بکرے جو پچھلے سال سردیوں میں سکڑ کر وہ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے شروع سے خوراک کا خیال رکھا اور یہ سوچ کر خیال رکھا آپ نے کہ اب آگے سردی آنے والی ہے، میں نے اپنے جانوروں کو ٹھیک ٹھاک میں نے ان کو تیار کرنا ہے کہ وہ سردی کا مقابلہ کر سکیں، تو پھر اس صورت کے اندر آپ کے جانوروں کی ایبارشن بھی نہیں ہوگی، اور آپ کے جانور جو ہیں ان کے اندر فالج بھی نہیں ہوگا، اور بچے بھی نارمل پیدا ہوں گے، اور بچوں کی زندگی بھی آگے گزرے گی۔ ہم اس سے آگے چلتے ہیں، یہ چلتے ہیں کہ سب کچھ ہو چکا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ آگے یہ کرنا ہے کہ ایک تو وہی بات کہ آپ نے اپنے کمرے کے اندر، کمرے سے باہر آپ نے ایک تھرمامیٹر رکھنا ہے جو لٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ کو باہر کا ٹیمپریچر بتائے گا، اور یہ ٹیمپریچر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ آپ نے اندر کے جانوروں کا آپ نے اس میں سے ان کا ٹیمپریچر لینا ہے رینڈم، ایک ادھر کا لے لیا، ایک ادھر کا لے لیا، یا جس کی شکل آپ کو خراب نظر آ رہی ہے وہ اس کا لے لیا آپ نے۔ یہ اگر آپ مہربانی فرمائیں اور مجھ پر احسان فرمائیں، اور اگر آپ یہ باہر کا ٹیمپریچر اور اندر کا ٹیمپریچر جو آپ کا ہے یہ تاریخ وائز نوٹ کرتے رہیں، تو یہ جو آپ کی پوری کتاب بنے گی یہ اگلے سال کے لیے آپ کے لیے مفید ہوگی۔ وہ یہ ہوگی کہ اس مرتبہ اگر بچے مرے ہیں یا ایبارشنز ہوئی ہیں اور یا فالج کا اٹیک ہوا ہے تو باہر کیا ٹیمپریچر تھا اور اندر کیا ٹیمپریچر تھا، اور آپ نے کون کون سی چیزیں اختیار کیں جس کے نتیجے کے اندر یہ مصیبت رک گئی۔ اب میں نے دو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، فرش کے اوپر پرالی ہو، اور آپ کے جانوروں کی جگہ اگر آپ نے بنائی ہے 40 کے لیے تو وہاں پر 60 ہونے چاہیے، اور تیسری بات میں نے بتائی ہے کہ آپ روشن دان اوپن رکھیں، مطلب روشن دان اوپن رکھیں گے تو اندر جو ہے وہ حبس کی کیفیت اور وہ جو نمونیا جس کے نتیجے کے اندر آنکھوں سے آنسو پیدا ہوتے ہیں وہ چیز نہیں ہوگی۔ اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اس کے اندر ایک کیفیت تو یہ ہے وہ ایبارشن کی۔ اب یہ میں کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں بہت عاجز قسم کا انسان ہوں، یہ ہم کرونا وائرس سے گزر رہے ہیں، انسان گزر رہا ہے۔ اب ذرا تھوڑا تصور کریں، خدا نہ کرے اگر یہ کرونا وائرس جانوروں میں ہوتی، یہ میں نے پہلے بھی ایک جگہ پر بات کی تھی، پھر آپ بتاتے کہ یہ آپ کی بھیڑ اور بکریاں اور بھینس اور گائے اور اونٹ آپ لوگ تو چھوڑ کے بھاگ جاتے، وہ آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے جانوروں میں کرونا نہیں آیا۔ اب اگر بکری نے ایبارٹ کر دیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس لیے کہ اگر بچہ اس کے پیٹ میں مر جاتا پھر آپ کیا کرتے؟ وہ مصیبت اس سے زیادہ ہوتی۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ ایبارٹ نہ ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تیسرے مہینے کے اندر پروجسٹرون کا ایک ٹیکہ لگوائیں۔ وہ پروجسٹرون جو ہے
وہ تھوڑی سی طاقت دیتا ہے کہ وہ بچے کو ہولڈ کر سکے۔ اب یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سردی سے آپ نے فرش سے بچا لیا۔ کیا ہوتا کیا ہے سردی سے؟ بچہ بھی اور بکری بھی، یہ جب ٹھنڈا سینہ اس لیے کہ باہر ٹیمپریچر ڈاؤن ہے، اب جب یہ فرش پر لگتا ہے تو پہلا ایفیکٹ جو ہے اس کا پھیپھڑوں پر ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے فلو ہو گیا یا نمونیا ہو گیا، اور دوسرا ایفیکٹ جو ہے وہ اس کا معدے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اب ان دونوں چیزوں کو بچانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو جنرل ٹریٹمنٹ ہے، اور وہ جنرل ٹریٹمنٹ ہے، اسے کہتے ہیں کاڑھا۔ یہ ہمارے گھروں کے اندر بھی السی کی پنیاں بنتی تھیں، گڑ ہم زیادہ کھاتے ہیں، یہ چیزیں، کافی ہم زیادہ پیتے ہیں، چائے کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے، سون حلوے کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے، یہ سب سردیوں کی باتیں ہیں۔ اب سردیوں کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے جانوروں میں بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی امیونٹی پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر ہم یہ کام کر سکتے ہیں، 5 کلو گڑ لے کر اس کو کسی کڑھائی میں ڈالیں، کسی پتیلے میں ڈالیں، اور اسی کے اندر آپ کو تقریباً 3-4 کلو پانی بھی ڈال لیں۔ اب 5 کلو گڑ ڈال لیا آپ نے، اور اس کے بعد 1 کلو کوئی سا بھی گھی، کوئی صاحب کوئی برداشت کر سکتا ہے، کسی کے گھر میں اگر دیسی گھی پڑا ہوا ہے وہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر کسی گھر میں ڈالڈا گھی پڑا ہوا ہے وہ بھی کوئی پرابلم نہیں، 1 کلو وہ آپ ڈال لیں، اور آدھا کلو ایک لفظ ہے ہالو یا ہالیو، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ عام پنساری کی دکان سے مل جاتا ہے، لیکن یہ تینوں چیزوں کو آپ دیکھیں، یہ تینوں چیزیں انرجی پیدا کرتی ہیں، ہیٹ پیدا کرتی ہیں۔ اب ان تینوں چیزوں کا آپ نے اس 4 کلو پانی کے ساتھ ملا کر اس کا کاڑھا بنانا ہے۔ اس کا کاڑھا بنا کر جب یہ ہو جائے اور یہ ٹھنڈا ہو جائے لیکن لیکوئڈ شکل میں ہو، تو یہ آپ اپنی بکریوں کو سامنے رکھیں گے تو وہ خود چاٹنا شروع کر دیں گے، اور یہ کوئی 1 گلاس آدھا گلاس، یہ ہفتے میں 1 دن کرنا ہے۔ آپ نے اپنے جانوروں کو بچانا ہے، اور جانوروں کو بچانا ہے تو تھوڑی سی تکلیف آپ کو برداشت کرنا پڑے گی۔ ایک لفظ بہت پیارا جس نے مجھے بڑا متاثر کیا سید علی بھائی کا، وہ یہ تھا کہ اپنے جانوروں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں۔ ان اٹینڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے بکری کے چھوٹے بچے میں سے خڑ خڑ کی آواز آ رہی ہے تو مجھے لازمی طور پر ایڈریس کرنا چاہیے اس وقت تک جب تک وہ کھڑکھڑاہٹ بند نہ ہو جائے۔ تو کچھ دوائیاں ہیں اس کے اندر۔ اب پہلا میں کام کر لیتا ہوں ایبارشن کے لیے، تو پروجسٹرون وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر فالج کا اٹیک ہے اور اس کے مسل سٹف ہو گئے ہیں، سخت ہو گئے، تو پھر میتھوکوبائل امین اور نیوروبیان کے انجیکشن بھی اس میں کام کرتے ہیں۔ یہ کاڑھا بھی یہ اس کے لیے مددگار ثابت ہوگا کہ تھوڑا سا اس کے اندر طاقت ڈالے گا، گرمائش ڈالے گا۔ اور بچوں کے اندر اگر چھوٹے بچے ہیں تو پھر آپ نے جو 5 دن کا جو بچہ ہے، 5 دن تک کا بچہ، تو آپ نے نگاہ رکھنی ہے اس کے اوپر، اور اگر اس کے اندر آپ کو ہلکا سا بھی زکام یا نزلے کی کیفیت نظر آتی ہے تو یہ دوائی ہے، یہ انسانوں والی لیبارٹری سے ملتی ہے اور انسانوں والا میڈیکل سٹور سے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ میں کوئی ان کا نمائندہ نہیں ہوں، یہ تو ایک خدائی خدمتگاری ہے، لیکن میں نے اس کے ریزلٹس اور میرے دوسرے دوستوں نے بھی اس کے ریزلٹس بہت اچھے دیکھے ہیں۔ ایک اور بھی چیز ہے چھوٹے بچوں کے اندر، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے انسانوں کے بھی منہ سے بتا نہیں سکتے، جانور ویسے نہیں بتا سکتا، جانور کا بچہ کیا بتائے گا؟ یہ ووڈ ورڈس گرائپ واٹر، یا اس کو کولک لیکوئڈ بھی، کولک ڈراپس، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے اندر۔ اب یہ جو ہے یہ 5 6 7 8 دن تک، یعنی کہ بچے آپ کے جو ہیں ان اٹینڈڈ نہیں رہنے چاہیے، آپ کی نگاہ ان پر رہنی چاہیے، اور جو بھی اس کو ضرورت ہے اس کو آپ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ مثلا ماں کا دودھ وہ صبح بھی پیتا ہے، شام کو بھی پیتا ہے، درمیان کے وقت آپ ملک ریپلیسر دے سکتے ہیں، بڑا طاقتور ہوتا ہے، لیکن وہ آپ نے پہلے 20 دن تک دینا ہے، اس کے بعد دینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس 20 دن کے اندر آپ نے اس کو ونڈے پر لے آنا ہے۔ اب روشان ونڈے کی میں نے مثال دی ہے،
تہذیب الحسن صاحب کا نمبر اوپر چل رہا ہوگا, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. مجھے خوشی ہے الحمدللہ, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری محنت میرے فارمرز کے کام آ رہی ہے, مجھے اس بات کی خوشی ہے. لیکن میں اصل اس کی تبلیغ نہیں کر رہا ہوں, وہ آپ کی مرضی ہے. تو یہ اصل دو چیزیں, اور تیسری چیز کولک ڈراپس. لیکن اگر آپ کا بچہ 10 دن سے زیادہ ہو گیا تو پھر آپ نے ایک بروموفلاکس, یہ اس کے نام سے ایک دوائی مل جاتی ہے, اور یہ 10 دن کے بعد پھر آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے. ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے معاشرے سے من حیث القوم خدا خوفی ختم ہو چکی ہے. میں نے پچھلے ایک پروگرام میں شیخو پورے کی مثال بتائی تھی کہ 500 سیمپل میں سے 292 سیمپل جو ہیں وہ یوریا کے اور دوسری چیزوں کے پیسٹی سائڈس کے وہ خراب نکلے تھے. تو یہ اصل ایک چیز ہے کہ آپ نے تھوڑا سا چھانٹ چھپٹ کر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو چیز دینی ہے وہ آپ نے اس کو صحیح دینی ہے. اور اس کا طریقہ میرے نزدیک اس موسم کے اندر آپ ہے کا استعمال کریں گے, آپ ٹیمپریچرز کو نوٹ کریں گے, فوری طور پر ایڈریس کریں گے. یہ دوائیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. ایک زمانے میں بچوں کو ووڈ ورڈز گرائی واٹر دی جاتی تھی, وہ یہ موجود ہے. اس کی جگہ کولک لیکوڈ ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ کاڑھا میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ آپ کو جنوری تک نکال دے گا, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی موسم بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بچوں کو خاص طور پہ بچانا ہے, اور بچوں کو بچانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ کٹے ہوئے ڈرم ہوتے ہیں یا پلاسٹک کے, آپ کوئی چیز لے لیں اور وہاں پر آپ یہ توڑی بچھا دیں, اور اس توڑی کے اوپر رات کو بٹھائیں تاکہ ان کو سردی نہ لگے. اور یہ 2 منٹ کے لیے ہیٹر آن کرنا, 4 منٹ کے لیے بند کر دینا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اوور آل ٹیمپریچر جو ہے, جو اندر کا جو ماحول ہے, اس کو آپ گرم رکھیں. اور وہ گرم میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے. ایک تو میری باڈی کے اندر امیونٹی ہو, ایک میرا ماحول جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو. اب اس ماحول کے اندر یہاں جانور 60 بندھے ہوئے ہیں, جگہ 40 کی ہے, اب ظاہر ہے اندر کا ٹیمپریچر اپ ہوگا. اب میں نے صبح دروازہ کھولنا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ میں ایک دم دروازہ کھول دوں گا؟ نو, آہستہ آہستہ میں نے دروازہ کھولنا ہے. اگر میں نے کوئی ترپالیں لگائی ہوئی ہیں ان کو میں نے آہستہ آہستہ اٹھانا ہے تاکہ میرے جانوروں کو اچانک اس ٹیمپریچر کی تبدیلی سے واسطہ نہ پڑے. تو یہ میں اب سم اپ کرتا ہوں کہ آپ نے نئے جانوروں کو آنے نہیں دینا, انہی جانوروں کو سنبھالنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ان کو نہ فالج ہونے دینا ہے, نہ ایبارشن ہونے دینا ہے, نہ نزلہ زکام ہونے دینا ہے. اور اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے ایک کامیاب گوٹ فارمنگ کا نسخہ ہے جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں. فیڈنگ میں آپ ونڈے کو ضرور استعمال کریں. ہے آپ ڈھونڈیں, ہے کی شکلیں میں نے آپ کو بے شمار بتائی ہیں, اس میں سے کوئی بھی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں. باڈی ہیٹ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مفت کی نعمت ہے. برسیم کا جو استعمال ہے وہ فی الحال آپ ذرا روک دیں, اور اگر کھلانی بھی ہو تو دن کے وقت جب یہ باہر نکلتی ہیں اور اندر کا ٹیمپریچر اور باہر کا ٹیمپریچر قدرے ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا برسیم کھلا دیں, لیکن اس کے اندر آپ توڑی شامل کریں. لیکن اندر جو آپ کا جو گھر ہے اس کے اندر آپ نے ہے پریفریبلی ترجیحی طور پہ آپ نے جو ہے وہ الفالفا کی استعمال کرنی ہے. اگر وہ نہیں ملتی تو روز گراس کی استعمال کر سکتے ہیں, وہ بھی نہیں ملتی تو آپ توڑی استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار قسم کی توڑیاں دی ہوئی ہیں. جو مونگ پھلی کا علاقہ ہے وہ مونگ پھلی کی توڑی استعمال کر لے, جہاں مونگی ہوتی ہے وہاں پہ اس کا استعمال کر لے, تھل کا ایریا ہے تو وہاں پر وہ چنے کی توڑی استعمال کر سکتا ہے, اور اس کے ساتھ آپ چوکر ملا دیں, اور یہ ونڈا اگر آپ کھلائیں گے تو اٹ ول بی فینٹاسٹک. ایک بات کا ذرا خیال رکھیں بچوں میں خاص طور پر اور بڑوں کے اندر بھی. ہمارے پاس کچھ اینٹی بایوٹکس مارکیٹ میں آئی ہیں جس میں سٹیرائڈز ملے ہوئے ہیں, تو وہ آپ ذرا خدا کے لیے اس سے ذرا اجتناب برتیں, اور ذرا لوگوں سے پوچھ لیں. اور اس کے اندر ایک ورقہ بھی ہوتا ہے, اس ورقے کو بھی پڑھ لیں. سٹیرائڈ جو ہے وہ فوری طور پر تو آپ کو فائدہ دے دے گا اور آپ کو لگے گا کہ یہ مرنے والا بچہ کھڑا ہو گیا, لیکن 3 دن کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ بچہ مر چکا ہے. تو لہٰذا اینٹی بایوٹک کا استعمال کم سے کم کریں, باڈی کو طاقت دیں,
امیونٹی کو بڑھائیں. جو مینجمنٹ کی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ ان پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سٹیرائڈ کی ضرورت نہیں رہے گی اور آپ کے جانور بھی محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں آپ سے ایک جذبے کے تحت بات کرتا ہوں اور وہ جذبہ ہے وارث شاہ نے ایک جگہ پر کہا تھا وارث شاہ سائیاں جے گھر کسے دا اجاڑ دئیے تے آپ خوشی نال وسیع کیوں. تو میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے گھر آباد کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے اور میرے دوستوں کے گھروں کا آباد کرے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.